अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वाचिंग यूट्यूब चैनल में आपका होस्ट उस्मान सिद्दीकी। व्यूअर्स, आपने बजट 2023 तो देख लिया होगा और उसमें जो भी बातें आपको पता चल गई होंगी। लेकिन जो मेरे व्यूअर्स हैं जो कि उस बजट को नहीं एनालाइज़ कर सके, उस बजट को नहीं देख सके, तो वो व्यूअर्स जो हैं इस वीडियो पे ख़ास ध्यान दें और सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस बेल आइकन पे प्रेस करें और इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। जी हाँ नाज़रीन, बजट 2023 शहबाज हुकूमत के वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने पेश कर दिया है और इस बजट की जो मोटी मोटी बातें थीं वो आपको पता है। और इसमें एक अहम चीज़ ये हुई कि गैर मुतवक्का तौर पे मुलाज़मीन की सैलरीज़ को, वफाकी मुलाज़मीन की सैलरीज़ को 30 से 35% तक बढ़ाया गया। जी हाँ नाज़रीन, इसके अलावा जो बजट की एक डायरेक्शन है, इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं और इसमें बजट में क्या गोल सेट किए गए हैं, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। और ये आप फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे भी जाकर इसकी बजट स्पीच या बजट ऑब्जेक्टिव्स को आप देख सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, जिसमें आपको सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि अगले माली साल के लिए तरक्की का जो हदफ है जीडीपी 3.5% रखा गया सिर्फ। जी नाज़रीन, इसको 3.5% रखा गया है, जो कि आपकी ओवरऑल ग्रोथ रेट जिसको कहते हैं, आप इसको 3.5% पे रखा गया है। और जो कि पिछले दौर हुकूमत में 6% पे ऑलमोस्ट 5.95 या 5.98% पे था, जो कि ड्रॉप होकर मंथी में चला गया। लेकिन अगले माली साल 23-24 के लिए इसको 3.5% पे रखा गया है, जो कि एक इनके मुताबिक एक मॉडेस्ट टारगेट है। इसके अलावा इन्होंने भरपूर मुशावरत के बाद एलिमेंट्स ऑफ रियल इकॉनमी को मुंतखब किया है, जिनकी बदौलत मुल्क कम से कम मुद्दत में तरक्की की राह पर दोबारा गामजन हो सकता है। उसके अलावा इन्होंने बजट तजावीज़ में इनकी जो तरजीहात हैं वो ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ पे हैं, जिसमें सबसे पहला ड्राइवर ऑफ ग्रोथ है एग्रीकल्चर। जी हाँ नाज़रीन, हाँ, ज़राअत हमारी मईशत की बैकबोन है और सबसे ज़्यादा इसी ने पाकिस्तान की मईशत को सपोर्ट किया है और हमेशा से करता रहा। तो ड्राइवर्स ऑफ द डेवलपमेंट नंबर 1, ज़रूरी कर्ज़ों की इन्होंने उसमें क्या आसानियाँ दी हैं एक ज़राअत से पेशा या ज़राअत के पेशे से मुंसलिक लोगों को या इस कारोबार से मुंसलिक लोगों को क्या रियायत दी है। सबसे पहले तो उन्होंने ज़रूरी कर्ज़ों की हद को रवा माली साल में 1800 अरब से बढ़ाकर 2250 अरब रुपए कर दिया गया है। जी हाँ, तकरीबन 450 अरब रुपए का इजाफा है। उसके अलावा बिजली या डीज़ल के बिल किसान के सबसे बड़े अखराजात में शामिल हैं। अगले माली साल में 50,000 ज़रूरी ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए 30 अरब रुपये मख्तस किए गए हैं। जी हाँ नाज़रीन, 30 अरब रुपये जो हैं वो उसकी 50,000 ज़रूरी ट्यूबवेल जो कि शमसी तवानाई सोलर सिस्टम पर चलाए जाएंगे, उसके लिए 30 अरब रुपये मख्तस किए गए हैं। उसके अलावा इन्होंने मियारी बीज की सप्लाई के लिए इन्होंने आसानियाँ पैदा की हैं। इस पर कस्टम ड्यूटी को ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि मियारी बीज ही एक असल और एक अच्छी जो है फसल की बुनियाद और उसकी जो आउटपुट है पर एक कर्ज को बढ़ाने में ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है। उसके बाद इन्होंने बताया कि मौसमी तब्दीली की वजह से हार्वेस्टिंग की मुद्दत कम से कम होती जा रही है। जी हाँ नाज़रीन, सबसे अहम पॉइंट है कि ग्लोबल वार्मिंग और एक मौसमियाती और माहौलियाती चेंजेस की वजह से हार्वेस्टिंग की मुद्दत कम हो रही है। इसकी साथ साथ अगर किसान ने तीसरी फसल भी उठानी है, इसके लिए ज़रूरी है कि पकी हुई फसल को जल्द से जल्द संभाला जाए। इसके लिए कंबाइन हार्वेस्टर्स की ज़रूरत है। कंबाइन हार्वेस्टर्स के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने के लिए ये तजवीज़ है कि इन पर तमाम ड्यूटी और टैक्स से इस्तना दिया जाए। जी हाँ नाज़रीन, ये जो कंबाइन हार्वेस्टर्स हैं, ये टेक्नोलॉजीज़ जो चाइना यूज़ कर रहा है और वेस्ट यूज़ कर रहा है, ये बड़ी जल्दी फसल को जी हाँ निकाल लेते हैं। जब वो पक जाती है तो उसकी कटाई भी बड़ी अच्छी हो जाती है, बड़ी जल्दी हो जाती है। और ये वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेंगी और जिसकी बदौलत ज़राअत में तरक्की आएगी। और उसके अलावा क्योंकि ये इंपोर्ट पे ड्यूटीज़ हैं और जिसकी वजह से ये बहुत महंगे पड़ते हैं टेक्नोलॉजी, तो लिहाजा गवर्नमेंट इस ड्यूटीज़ को ख़त्म करके इन पे जो है वो अल्लाह भला करे इनकी ड्यूटीज़ ख़त्म कर रही है, जो इनका सबसे एक मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद आपको बताता चलें, चावल की पैदावार बढ़ाने के लिए इन्होंने सीडर, राइस प्लांटर्स और ड्रायर्स को भी ड्यूटी और टैक्सेस से इस्तिस्ना की तजवीज़ है। एग्रो इंडस्ट्री दही मईशत में इनकलाब लाने की सलाहियत रखती है। बजट में एग्रो इंडस्ट्री को कंसेशनल कर्ज की फराहमी के लिए 5 अरब रुपये की रकम मुख्तस की गई है। ज़रूरी अजनास की असल वैल्यू एडिशन उनकी प्रोसेसिंग में है। इससे
اجناس بالخصوص پھل اور سبزیوں کے ضائع ہونے کا احتمال بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فوڈ پروسیسنگ یونٹس روزگار کے مواقع بھی فراہم کرتے ہیں۔ اس تناظر میں فیصلہ کیا گیا کہ دیہی علاقوں میں لگائے جانے والے ایگرو بیس انڈسٹری یونٹس کی جن کا سالانہ ٹرن اوور 80 کروڑ روپے تک ہوگا، ان کو تمام ٹیکس سے 5 سال کے لیے مستثنا حاصل ہوگا۔ جی ہاں ناظرین، ٹیکس چھوٹ دے رہے ہیں ایگرو انڈسٹری پہ، جس میں اوبیسلی آپ فنشڈ گڈس کو سیو کر سکتے ہیں، اور یہ انڈسٹری جو ہے بڑی ضروری ہے، جس میں آپ اپنے جو ہے پیداوار کو اسٹور کر کے اس پہ زیادہ بینیفٹ لے سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس انڈسٹری پہ گورنمنٹ نے جی ہے چھوٹ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پی ایم یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون اسکیم کے تحت چھوٹے اور درمیانے درجے کے آسان قرضوں کو جاری رکھا جائے گا، اور اس کے مقصد کے لیے اگلے مالی سال میں مارک اپ سبسڈی کے لیے 10 ارب روپے فراہم کیے جائیں گے۔ درآمدی یوریا کھاد پر سبسڈی کے لیے اگلے سال کے لیے 6 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ پیداوار صلاحیت میں اضافے کے لیے چھوٹے کسانوں کو کم مارک اپ پر صوبائی حکومتوں کی شراکت سے قرضہ جات فراہم کیے جائیں گے۔ اس مد میں 10 ارب روپے کی خطی رقم مختص کی گئی ہے۔ آئی ٹی اینڈ آئی ٹی انیبلڈ سروس، جی ہاں جناب، جو ڈرائیورز کی بات ہو رہی ہے، ڈرائیورز فار ڈیولپمنٹ، وہ آپ کے کون سے، جس میں سب سے پہلے انہوں نے ایگریکلچر کی بات کی، دوسری بات سیکنڈلی وہ آئی ٹی اینڈ آئی ٹی انیبلڈ سروسز پہ آ رہے ہیں۔ آئی ٹی اینڈ آئی ٹی انیبلڈ سروسز معیشت کی سب سے تیز ترقی کرنے والا شعبے ہیں۔ ان کے برآمدات میں نمایاں حصہ ہے۔ عالمی معیشت میں مسائل کی وجہ سے یہ شعبہ بھی مشکلات کا شکار ہوا ہے، پھر بھی ہمیں یقین ہے کہ یہ شعبہ آنے والے سالوں میں انجن آف گروتھ ثابت ہوگا۔ پاکستان اپنے کاروبار کرنے والے فری لانسرز کے اعتبار سے دنیا میں 2 نمبر پہ ہے۔ ان کو درپیش مسائل کا حل اور عمومی طور پر شعبے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آئی ٹی برآمدات کو بڑھانے کے لیے انکم ٹیکس کی 0.25% کی رعایتی شرط لاگو ہے۔ یہ سہولت 30 جون 2026 تک جاری رکھی جائے گی۔ فری لانسرز کو ماہانہ سیلز ٹیکس گوشتوارے جمع کرانے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ کاروباری ماحول میں آسانی پیدا کرنے کے لیے $24,000 تک سالانہ ایکسپورٹ پر فری لانسرز کو سیل ٹیکس رجسٹریشن گوشواروں سے مستثنا قرار دیا۔ جی ہاں ناظرین، یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ $24,000 ایکسپورٹ آف دا آئی ٹی، اوبیسلی فری لانسرز جو کام کر رہے ہیں اور اس کے مد میں جو ڈالرز کما رہے ہیں، تو $24,000 سالانہ ان کی ایک اگر انکم ہے تو اس کو ٹیکس گوشواروں سے مستثنا قرار دیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ ان کے لیے ایک سادہ سنگل پیج انکم ٹیکس ریٹرن کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ آئی ٹی اینڈ آئی ٹی انیبلڈ سروسز پرووائڈرز کو اجازت ہوگی کہ وہ اپنی رقم برآمدات کے 1% کے برابر مالیت کے سافٹ ویئر ہارڈ ویئر بغیر کسی ٹیکس کے درآمد کر سکیں گے۔ جی ہاں، وہ اپنی ارننگ کا 1% جو ہے وہ اپنے امپورٹ پہ لگا سکتے ہیں اور اس پہ کوئی ڈیوٹی نہیں ہوگی۔ ان کی درآمدات کی حد $50,000 سالانہ مقرر کی گئی ہے۔ آئی ٹی اور آئی ٹی سروسز ایکسپرٹس کے لیے آٹومیٹڈ ایگزیمپشن سرٹیفکیٹ جاری کرنے کو یقینی بنایا جائے گا۔ آئی ٹی شعبہ کو ایس ایم ایز کا درجہ دیا جا رہا ہے، جس سے اس شعبے کو کنسیشنل انکم ٹیکس ریٹس کا فائدہ ملے گا۔ آئی ٹی کے کاروبار کی مینٹرنگ کے لیے وینچر کیپٹل کی بہت اہمیت ہے۔ بجٹ میں 5 ارب روپے سے کاروباری سرمایہ کی فراہمی کے لیے حکومتی وسائل سے وینچر کیپٹل فنڈ کا قیام کیا جائے گا۔ آئی سی ٹی کی حدود میں آئی ٹی سروسز پر سیل ٹیکس کا موجودہ شرح کو 15% سے کم کر کے 5% کر دیا گیا ہے۔ آئی ٹی کے شعبوں میں قرضہ جات کی فراہمی کو ترغیب کے لیے بینکوں کے اس شعبے میں 20% کے رعایتی ٹیکس کا استفادہ حاصل ہوگا۔ اگلے مالی سال میں 50,000 آئی ٹی گریجویٹس کو پروفیشنل ٹریننگ دی جائے گی۔ ایس ایم ایز، جی ہاں، ڈرائیورز فار گروتھ میں، جی ہاں ناظرین، موسٹ امپورٹنٹلی ایس ایم ایز معیشت کی کلیدی حیثیت رکھتی ہے، اور یہ ایس ایم ایز معیشت کی کلیدی حیثیت رکھتی ہے، اور ایس ایم ایز اسمال اینڈ میڈیم سائز انٹرپرائزز، بدقسمتی ہم نے ان کی نشو و نما پر اتنی توجہ نہیں دی وہ اپنی استطاعت کے مطابق معیشت میں حصہ ڈال سکیں۔ بجٹ مالی سال 2023-24 میں ایس ایم ایز کے لیے درج ذیل اقدامات کیے جائیں گے۔ نمبر 1، کنسٹرکشن، زراعت اور ایس ایم ایز کی حوصلہ افزائی۔ ان شعبوں کو قرضے فراہم کرنے والے بینکوں کو ایسے قرضوں سے ہونے والی آمدن پر 39% کی بجائے 20% کنسیشنل ٹیکس کی سہولت اگلے 2 مالی سالوں میں 30 جون تک 2025 میسر ہوگی۔ ایس ایم ایز کے ٹیکس مراعات کے نظام کو وسعت دے کر ایس ایم ایز کا ٹرن اوور تھریشولڈ کو 25 کروڑ سے بڑھا کر 80 کروڑ روپے کیا جا رہا ہے۔ پی ایم یوتھ لون پروگرام کے ذریعے چھوٹے کاروبار کو رعایتی قرضوں کی فراہمی کے لیے اس مالی سال میں 10 ارب روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایک اسکیم کے تحت ایس ایم ای کے قرضوں کو صرف 6% مارک اپ پر ری فائنانس کیا جا سکتا ہے، لیکن بینک ایس ایم ای کی کریڈٹ ہسٹری نہ ہونے کی وجہ سے ایسے قرضے دینے سے ہچکچاتے ہیں۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے حکومت پاکستان اس مد میں دیے گئے نئے قرضوں کا 20% تک رسک اٹھائے گی۔
جی ہاں ناظرین، ایس ایم ای آسان فائنانس اسکیم کو دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے۔ ایس ایم ای کے لیے علیحدہ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی کے قیام کی تجویز ہے۔ صنعتی اور برآمدی شعبہ جات صنعت، بالخصوص برآمدی صنعت ملکی معیشت کا اہم ترین حصہ ہے، اور برآمدات کی ترویج کے لیے درج ذیل اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی سربراہی میں ایکسپورٹ کونسل آف پاکستان کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ یہ کونسل ہر 6 ماہ میں کم سے کم ایک میٹنگ منعقد کرے گا اور برآمدات سے متعلق فیصلہ کرے گا۔ میٹلز اور منرلز کی برآمد کی ترویج کے لیے کسی بھی آن لائن مارکیٹ پلیس کے ذریعے یہ کسی بھی مقامی خریدار پر سیل ٹیکس کی چھوٹ دی جائے گی۔ ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم کا اجرا کیا جا چکا ہے۔ اس کے تحت ایکسپورٹرز کو سہولیات میں اضافہ ہوگا۔ تمام لسٹڈ کمپنیز پر منیمم ٹیکس 1.25% سے کم کر کے 1% کر دیا گیا ہے۔ ٹیکسٹائل کی انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے مقامی طور پر تیار نہ ہونے والے سنتھیٹک فلمنٹ یارن پر 5% ریگولیٹری ڈیوٹی ختم کی جا رہی ہے۔ اس طرح پیٹ اسکریپ پر کسٹم ڈیوٹی کو 20% سے کم کر کے 11% کیا جا رہا ہے۔ کیپیسیٹرز، ایڈہیسو ٹیپ، مائننگ مشینری وغیرہ وغیرہ، ان کی بھی کسٹم ڈیوٹی کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اوورسیز پاکستانی جو کہ آپ کا بیک بون ہے ایگریکلچر کے بعد، ریمیٹنسز کا جو اہم ترین ذریعہ ہیں، ان کی جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ریمیٹنسز زر مبادلہ کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ترسیلات زر ہماری برآمدات کی 90% کے برابر ہیں۔ فارمل چینل سے ترسیلات کو فروغ دینے کے لیے مندرجہ ذیل مراحل دی جائیں گی۔ جی ہاں، نمبر 1 میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی طرف سے فورن ریمیٹنس کے ذریعے غیر منقولہ جائیداد اموویبل پراپرٹی خریدنے پر موجودہ 2% فائنل ٹیکس ختم کیا جا رہا ہے۔ ریمیٹنسز کارڈ کی کیٹیگری میں ایک نئے ڈائمنڈ کارڈ کا اجرا کیا جا رہا ہے جو کہ سالانہ $50,000 سے زائد ریمیٹنس بھیجنے والوں کو جاری کیا جائے گا۔ اس کیٹیگری کے لیے مندرجہ ذیل مراعات دی جائیں گی۔ 1 نان پروہیبٹڈ بور لائسنس۔ جی ہاں ناظرین، جو سالانہ $50,000 پاکستان بھیجے گا اس کو ایک ڈائمنڈ کیٹیگری میں ڈائمنڈ کارڈ ایشو کیا جائے گا، اور اس کے کیا فائدے ہیں جس میں ان کو برات دی جائیں گے۔ 1 نان پروہیبٹڈ بور لائسنس دیا جائے گا ان کو۔ جی میں بھی یہ اسلحہ لائسنس کی بات ہو رہی ہے۔ اینڈ گریٹس پاسپورٹ یا آپ سرچ کر لیں واٹ ڈز اٹ مین ان، گوگل کر لیں اس کو۔ اس کے بعد پریفرنشنل ایکسیس ٹو پاکستانی ایمبیسیز اینڈ کونسلیٹس۔ جی ہاں، ان کو ایمبیسی میں خاص پروٹوکول دیا جائے گا۔ پاکستانی ایئرپورٹس پر فاسٹ ٹریکنگ امیگریشن کی سہولت۔ ریمیٹنس کارڈ ہولڈرز کو قراردادی کے ذریعے بڑے انعامات دینے کے لیے اسکیم کا اجرا کیا جائے گا۔ جی ہاں ناظرین، اس کے بعد آپ کو لے چلتے ہیں نمبر 6، تعلیم کی اہمیت پر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ گویا کہ یہ سبجیکٹ صوبائی ذمہ داری ہے، لیکن وفاق اس کی ترویج میں اپنا بھرپور حصہ ڈالتا ہے۔ اس سلسلے میں مندرجہ ذیل اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے کرنٹ ایکسپینڈیچر میں 65 ارب اور ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کی مد میں 70 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ تعلیم کے شعبے میں مالی معاونت کے لیے پاکستان انڈومنٹ فنڈ کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، جس کے لیے بجٹ میں 5 ارب روپے رکھے جا رہے ہیں۔ یہ فنڈ میرٹ کی بنیاد پر ہائی اسکول اور کالج کے طلباء و طالبات کو وظائف فراہم کرے گا۔ ہمارا ہدف ہے کہ کسی ہونہار طالب علم کو وسائل میں کمی کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم سے محروم نہ ہونا پڑے۔ لیپ ٹاپ اسکیم، جس کو صوبہ پنجاب میں 2013 سے 18 کے دوران بڑی کامیابی سے چلایا گیا تھا، رواں مالی سال میں وفاقی حکومت نے 1 لاکھ لیپ ٹاپس کی میرٹ بیسڈ ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس میں تقسیم کا اجرا کیا۔ اس اسکیم کو جاری رکھنے کے لیے آئندہ مالی سال میں 10 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ کھیل تعلیم کا ایک لازمی حصہ ہے، جس بجٹ میں اسکول، کالج اور پروفیشنل کھیلوں میں ترقی کے لیے 5 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ وومن امپاورمنٹ، بجٹ میں 5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس میں سکل ڈیولپمنٹ، کاروبار کے لیے سستے قرضے اور کاروبار چلانے کے لیے تربیت جیسے منصوبے چلائے جائیں گے۔ کاروباری خواتین کے لیے ٹیکس کی شرح میں چھوٹ دی گئی ہے۔ یوتھ انٹرپرینیورشپ، ہمارے ملک کے نوجوان یہ ڈرائیورز فار دا گروتھ ہے۔ جی نمبر 8، ہمارے ملک کے نوجوان حکومت کی خاص توجہ کے متقاضی ہیں، کیونکہ آج کے نوجوان ہی اس ملک کے روشن مستقبل کے ضامن ہیں۔ قومی ترقی و خوشحالی میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے تجویز ہے کہ آئندہ 3 برس تک
کسی نوجوان یا نوجوانوں پر مشتمل AOP کی طرف سے شروع کیے جانے والے کاروبار سے ہونے والی آمدنی پر ٹیکس کی شرح 50% تک کمی کی جائے۔ یہ رعایت انڈیویجول AOP کی صورت میں 20 لاکھ روپے اور کمپنی کی صورت میں 50 لاکھ روپے تک ہوگی۔ اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ کاروبار کے مالک کی عمر 30 سال تک ہو اور یہ کاروبار 1 جولائی 2023 اس کے بعد شروع کیا جائے۔ اس سے کاروباری سرگرمی میں حصہ لینے والے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی ہوگی اور نئے بزنس آئیڈیاز اور بزنس لیڈرز سامنے آ سکیں گے۔ بزنس لیڈرز، جی ہاں ناظرین، اپنے یوتھ کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنی قوم کو بزنس لیڈر بنائیں، نہ کہ ان کو بزنس یا کو ان کے جابس کی طرف بھیجیں، ان کو سرکاری نوکریوں کی طرف بھیجیں اور ان کو ایک نوکر بنائیں۔ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام فار اسمال لونز کے تحت اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے رعایتی ریٹ پر قرضہ جات کی فراہمی کے لیے 10 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ پرائم منسٹر یوتھ اسکل پروگرام کے تحت نوجوانوں کو اسپیشلائز ٹریننگ دینے کے لیے 5 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ اس میں آج جناب اسپیکر ڈرائیورز فار گروتھ میں آپ کو میں بتاتا چلوں، کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز کی حوصلہ افزائی۔ کنسٹرکشن سیکٹر معاشی پیداوار میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس شعبہ سے 40,000 صنعتیں جڑی ہوئی ہیں۔ بلڈرز اور عام لوگوں کو نئے گھروں کی تعمیر پر مدد دینے کے لیے آئندہ 3 سال تک کنسٹرکشن انٹرپرائز کی کاروباری آمدن پر ٹیکس کی شرح میں 10% یا 50 لاکھ روپے دونوں میں سے جو رقم کم ہو رعایت دی جائے گی، اور وہ فرد اپنی جو ذاتی تعمیرات کروائیں انہیں 3 سال تک 10% ٹیکس کریڈٹ یا 10 لاکھ روپے جو بھی رقم کم ہو رعایت دی جانے کی تجویز ہے۔ اس کنسیشن کا اطلاق 1 جولائی 2023 اور اس کے بعد سے شروع ہونے والی تعمیراتی منصوبوں پر ہوگا۔ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ سے متعلقہ ٹیکس امرات کو 30 جون 2024 تک وسعت دی جاری ہے۔ جی ہاں ناظرین، اس میں ملک کے پسے ہوئے طبقات کی مالی مشکلات کو کم کرنا بھی اس بجٹ کا اہم ترجیح ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام گڑبڑ سے نمٹنے کے لیے حکومت پاکستان کا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے۔ مالی سال 2021-22 میں اس پروگرام کے لیے 250 ارب روپے مختص کیے گئے تھے۔ موجودہ حکومت نے بجٹ 2022-23 میں 360 روپے تک بڑھا دیا تھا۔ مالی سال کے دوران اس کی آمد میں 40 ارب روپے کا اضافہ کر کے 40 ارب روپے کیا گیا۔ اگلے مالی سال کے دوران حکومت نے اس مد میں 450 ارب روپے فراہم کرنے کی تجویز دی ہے۔ اس پروگرام کے تحت چلنے والی چند اہم سکیمز مندرجہ ذیل ہیں۔ مالی سال 2023-24 میں BSP کے تحت 93 لاکھ خاندانوں کو 8,750 روپے فی سہ ماہی کے حساب سے بے نظیر کفالت کیش ٹرانسفر کی سہولت میسر ہوگی۔ اس کے لیے 346 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ یہ حکومت یہ بھی اعلان کرتی ہے کہ آئندہ مالی سال میں افراطی زر کی مماثلت سے اس میں اضافہ بھی کرے گی۔ بے نظیر تعلیم وظائف پروگرام کا دائرہ 60 لاکھ بچوں سے بڑھا کر تقریباً 83 لاکھ تک کیا جائے گا، جس میں 52% تعداد بچیوں کی ہے۔ اس مقصد کے لیے 55 ارب روپے سے زائد کی رقم رکھی گئی ہے۔ 92,000 طالب علم کو بے نظیر انڈر گریجویٹ اسکالرشپ دیا جائے گا، جس کے لیے 60 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ بے نظیر نشو و نما پروگرام تمام اضلاع میں جاری رہے گا اور پروگرام سے مستفید ہونے والے بچوں کی تعداد بڑھا کر 15 لاکھ کی جائے گی، جس کے لیے 32 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کے لیے 35 ارب روپے مستحق افراد کے لیے آٹے، چاول، چینی، دالوں، گھی پر ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جائے گی۔ مستحق افراد کے علاج اور امداد کے لیے پاکستان بیت المال کو 4 ارب روپے فراہم کیے جائیں گے۔ یونانی ادویات عام طور پر دیہاتی اور کم آمدنی والے افراد استعمال کرتے ہیں، جس کی سہولت کے لیے یونانی ادویات پر سیلز کی شرح 1% کی جا رہی ہے۔ استعمال شدہ کپڑے کم آمدنی والے لوگ خریدتے ہیں۔ ان کی درآمد پر اس وقت 10% ریگولیٹری ڈیوٹی عائد ہے، جس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ نیشنل سیونگز سینٹرز کے ذریعے کم آمدن والے افراد کے لیے مائکرو ڈپازٹس کی نئی اسکیم 1 جولائی 2023 سے شروع کی جا رہی ہے، جس پر شرح منافع نسبتاً زیادہ ہوگا۔ یہ اکاؤنٹ ڈیجیٹلی کھولنے کی سہولت بھی میسر ہوگی۔ جی ہاں ناظرین، پاکستان اپنی توانائی کی ضروریات کے لیے درآمدات پر انحصار کرتا ہے۔ ان درآمدات کی قیمت میں اضافہ افراطی زر کی ایک اہم وجہ ہے۔ اس قیمت میں کمی کرنے کے لیے ہماری حکومت پاکستانی کوئلے کے استعمال اور سولر انرجی کو فروغ دینے کے لیے پختہ ارادہ رکھتی ہے۔ اس کے سلسلے میں درج ذیل اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ کوئلے سے چلنے والی بجلی کے کارخانوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ مقامی کوئلہ استعمال کریں۔ را مٹیریل، بیٹریز اور سولر پینلز، انورٹرز پر کسٹم ڈیوٹی سے استثناء دیا جا رہا ہے۔ انرجی، کروڈ آئل، پیٹرو پروڈکٹس، ریفائنڈ ہماری انرجی کی ضرورت کا بڑا حصہ ہے۔ ماضی میں کئی بار ملک میں ان مصنوعات کی قلت پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے سپلائی چین میں تعطل آیا تھا۔ ایسی صورت سے نمٹنے کے لیے باؤنڈڈ بلک اسٹوریج پالیسی فار POL پروڈکٹس
کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ اس پالیسی کے تحت فورن سپلائر اپنے مالی وسائل سے انٹرنیشنل مارکیٹ سے کروڈ آئل اور فیول پروڈکٹس پاکستان برآمد کرے گا، باؤنڈڈ بلک اسٹوریج میں ذخیرہ کرے گا۔ بوقت ضرورت آئل مارکیٹنگ کمپنی یا ریفائنری کو فورن سپلائر سے یہ مصنوعات خریدنے کی اجازت ہوگی۔ اب ایوان کے سامنے رواں مالی سال 2023 کے نظر ثانی شدہ بجٹ کے اہم نکات ہیں۔ یہ کہ رواں مالی سال ایف پی آر کے جو محاصل ہیں وہ 7200 ارب روپے کے لگ بھگ رہنے کا امکان ہے، جس میں صوبوں کا حصہ 4129 روپے ہوگا۔ وفاقی حکومت کا نان ٹیکس ریونیو 1618 ارب روپے ہونے کی توقع ہے۔ وفاق کے محاصل 4689 ارب روپے ہوں گے۔ کل اخراجات کا تخمینہ 11090 ارب روپے ہے۔ پی ایس ڈی پی کے مدنی اخراجات 567 ارب روپے تک رہنے کے امکان ہیں۔ دفاع پر کم و بیش 1510 روپے خرچ ہوں گے۔ سول حکومت کے مجموعی اقدامات اخراجات 553 ارب، پینشن پر 654 ارب، سبسڈیز کی مد میں 1093 ارب اور گرانٹس کی مد میں 290 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگلے مالی سال 2023-24 کے اعداد و شمار جو ہیں اس میں اگلے سال ایف پی آر محاصل کا جو تخمینہ ہے 9200 ارب روپے ہے، جس میں صوبوں کا حصہ 5276 روپے ہوگا۔ وفاق کی کل آمدن 6887 اور نان ٹیکس محصولات 9963 ارب روپے ہوں گے۔ وفاقی حکومت کی کل اخراجات کا تخمینہ 14460 ارب روپے ہے، جس میں انٹرسٹ پیمنٹ پر 7303 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ اگلے سال پی ایس ٹی پی کے لیے 950 ارب روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے 200 ارب روپے کی اضافی رقم کے بعد مجموعی ترقیاتی بجٹ 1150 ارب روپے کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر اضافہ ہوگا۔ ملکی دفاع کے لیے 1804 ارب روپے، سول انتظامیہ کے اخراجات کے لیے 714 ارب روپے مہیا کیے جائیں گے۔ پینشن کے مد میں 761 ارب روپے مختص کیے جائیں گے۔ بجلی، گیس اور دیگر شعبہ جات کے لیے 1074 ارب روپے کی رقم رکھی گئی ہے، بطور سبسڈی رکھی گئی ہے۔ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا میں ضم شدہ اضلاع بی ایس پی، ایچ سی، ریلویز اور دیگر محکموں کے لیے 1464 ارب روپے کی گرانٹ مختص کی گئی ہے۔ ورکنگ جرنلسٹ ہیلتھ انشورنس کارڈ کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ آرٹسٹ ہیلتھ انشورنس کارڈ کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ مائنورٹی اسپورٹس پرسنز اور طلباء کی فلاح کے لیے فنڈز فراہم کیے جا رہے ہیں۔ پینشن کے مستقبل کے اخراجات کی لائبلٹی پورا کرنے کے لیے پینشن کا فنڈ قائم کیا جائے گا۔ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام، جی ہاں ناظرین، سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے اس بجٹ کا۔ ترقیاتی بجٹ ملکی تعمیر و ترقی میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ترقیاتی بجٹ کے ذریعے معیشت کی استعداد کار میں اضافہ، بہتر انفراسٹرکچر کی فراہمی، افرادی ترقی، ریجنل ایکوٹی اور انویسٹمنٹ میں اضافے جیسے مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں۔ اگلے مالی سال کے لیے وفاقی ترقیاتی پروگرام کے لیے 1150 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جبکہ صوبوں کے ترقیاتی پروگرام کا حجم 1559 ارب روپے ہے۔ اس طرح قومی سطح پر ترقیاتی پروگرام کا حجم 2709 ارب روپے ہوگا۔ یہ رقم جی ڈی پی کا صرف 2.6% ہے۔ مسلم لیگ نون نے اپنے پچھلے دور میں ترقیاتی بجٹ کا حجم جی ڈی پی کے تقریباً 5% تک پہنچا دیا تھا۔ پچھلے 4 سال کی تباہ و بربادی کی وجہ سے ترقیاتی وسائل آدھے رہ گئے ہیں۔ دوسرے جانب ملک کی ترقیاتی ضروریات میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ صورتحال اس بات کی متقاضی ہے کہ ترقیاتی اخراجات ملک کی اہم ترین ترجیحات پر خرچ کیے جائیں۔ مالی سال 23-24 کے لیے مجوزہ پی ایس ڈی پی کی نمایاں خصوصیات 80% تکمیل والے منصوبوں کو مکمل کرنے پر توجہ دی گئی، لیکن جون 2024 تک ان کی تکمیل کی جا سکے۔ براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور جدید ترین انفراسٹرکچر کی فراہمی کے لیے پی ایس ڈی پی کا 52% حصہ مختص کیا گیا ہے۔ انفراسٹرکچر کے شعبے میں ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن کے لیے مجوزہ مختص رقم 267 ارب روپے ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں کی متبادل ترقی کے لیے 108 ارب روپے تجویز کیے گئے ہیں۔ ایس ای جیز کی تیز رفتار تکمیل کے لیے نگرانی اور سپیک کے مختلف منصوبوں کی بحالی کے لیے رقم مختص کی گئی ہے۔ موسمیاتی تبدیلی اور قدرتی آفات کے اثرات کم کرنے کے لیے ملکی تعمیر و نو کے بحالی کے ترتیبی کے فریم ورک کے تحت جو اس کی پلان کا نفاذ کیا گیا ہے۔ سماجی شعبے کی ترقی کے لیے 244 ارب رکھے گئے ہیں۔ ہائر ایجوکیشن کے لیے 82 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ سائنس اور آئی ٹی کے لیے 34 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ بلوچستان کے منصوبوں پر خصوصی توجہ دی جائے تاکہ اس خطے میں دیگر علاقوں کی نسبت فرق کو ختم کیا جا سکے۔ توانائی، بجلی کی ترسیل اور تقسیم کے بہترین 7 ارب روپے کی رقم مہیا کی گئی ہے۔
اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ بجلی کے شعبے کو کوئلے سے چلنے والی جامشورہ پلانٹ جو کہ 500 میگا واٹ کی تکمیل کے لیے اگلے والے سال 12 ارب کی رقم مہیا کی گئی ہے۔ ابھی وسائل پچھلے سال محمد ڈیم کی تکمیل کے لیے 12 ارب روپے فراہم کیے گئے۔ اگلے سال میں بھی اس منصوبے کی 10 ارب 50 کروڑ روپے کی مختص کی۔ اس طرح 61 میگا واٹ کے استعداد کے تاسو ہائیڈرو پروجیکٹ کی ترجیحی بنیادوں پر تقریباً 59 ارب روپے کی فراہمی یقینی بنائے گی۔ دیامر پاشا ڈیم کے لیے 20 ارب روپے فراہم کیے جائیں گے۔ دیگر اہم منصوبوں میں 969 میگا واٹ کے لیے جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے 4 ارب روپے 80 کروڑ روپے ہوں گے۔ ٹرانسپورٹ اور مواصلات، شاہراہوں اور دیگر مواصلاتی سہولتوں کے لیے ترقیاتی بجٹ میں 161 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ عوام کو مواصلات کی سہولت سے کسان کو منڈیوں تک رسائی ملتی ہے، صنعت و تجارت کو ترقی ملتی ہے، لاکھوں لوگوں کے روزگار ملتا ہے۔ ہماری حکومت نے ٹرانسپورٹ اور مواصلاتی پروجیکٹ کے میگا پروجیکٹ مکمل کیے جن سے لاکھوں لوگوں کو موٹر ویز کی سہولیات میسر آئیں۔ سوشل سیکٹر 90 ارب روپے کی رقم تجویز کی گئی ہے۔ اینڈ اس کے علاوہ ٹیکس پالیسی بنیادی اصول پر آمدات میں اضافہ ہے، زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے ہیں، ایس ایم ایز کو حوصلہ افزائی کرنی ہے، یوتھ انٹرپرینرشپ لگانی ہے، اور اس کے علاوہ لوگوں پر ٹیکس لگانا ہے، امیر لوگوں پہ کم آمدنی میں ریلیف دینی ہے، نان فائلرز کی ٹرانزیکشن کی کاسٹ میں اضافہ کرنا ہے، اور اس کے علاوہ انکم ٹیکس کی میجرز کے حوالے سے اقدامات۔ جی ہاں ناظرین، تربیت اور سپلائرز کانٹریکٹ اتھارٹی ٹیکس کی شرح میں اضافہ، زیادہ معاشرے میں کہ سپلائی گوڈس ایگزیکیوشن کانٹریکٹ میں پروویژن سروسز ٹرانزیکشن سے حکومت کو ہونے والی آمدنی میں اضافے کے لیے 1% ٹیکس کی شرح کا اطلاق ہوگا۔ جی ہاں، سیکشن 4C کے تحت سپر ٹیکس کے ریٹس اور اسکوپ کو ریشلائز کرنا ہے۔ ناظرین، کمرشل درآمدات پر اتھارٹی ٹیکس کو 0.5% تک اضافہ کر دیا گیا ہے۔ کمپنیوں کی طرف سے جاری کردہ بونس شیئر پر بھی ٹیکس لگا دیا گیا ہے۔ نان اے ٹی ایل افراد جو کہ کیش وڈرال پر ٹیکس عائد کرنا معیشت کو ڈیولپمنٹ کرنے کا اہم ذریعہ ہے، اس لیے نان اے ٹی ایل افراد کی طرف سے کیش وڈرال کو ڈیولپمنٹ کرنے ان کی ٹرانزیکشن کی خرچ بڑھانے کے لیے 50,000 روپے سے زائد کے وڈرال پر 0.6% کی شرح سے ٹیکس عائد کیا جا رہا ہے۔ فورن ڈومیسٹک ورکر کو رکھنے پر 2 لاکھ روپے ٹیکس تجویز کیا گیا ہے۔ فورن کرنسی کے آؤٹ فلو کو بھی روکا جا رہا ہے اور 10% ٹیکس لگایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جی ایس ٹی کو 12% بڑھا کر 15% کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو پرانی اور استعمال شدہ گاڑیوں کی ایشین میک گاڑیوں کی درآمد پر 2005 میں ڈیوٹیز اور ٹیکس کو کیپ کر دیا گیا تھا۔ اب 1300 کی گاڑی سے اوپر کی گاڑی کی ڈیوٹی اور ٹیکس کی کیپنگ ختم کی جا رہی ہے۔ گلاس مینوفیکچرر ایسوسی کی ڈیمانڈ پر لوکل گلاس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے امپورٹڈ گلاس پہ۔ سرکاری ملازمین پینشنز فکسڈ انکم کے ریلیف کے لیے جو ایڈ ہاک الاؤنس میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو اسپیشل پرسن ہیں ان کے کنوینس الاؤنس میں اضافہ کیا جا رہا ہے، اور تنخواہوں میں 30 سے 35% کا اضافہ کیا جا رہا ہے، اور سرکاری ملازمین کی پینشن کو کم سے کم 12,000 روپے کیا جا رہا ہے۔ یو بی آئی کی پینشن کو کم سے کم 10,000 روپے کیا جا رہا ہے، اور سٹیزنس کی شعبہ اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کی حد 50 لاکھ سے بڑھا کر 50 لاکھ روپے کی جا رہی ہے۔ بہبود سیونگ سرٹیفکیٹس میں ڈپازٹ کی حد بھی بڑھا دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے میری گزارشات کو توجہ سے سنا اور مجھے پاکستانی عوام کے سامنے ایک عوام دوست اور متوازن بجٹ پیش کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے 14 ماہ میں پاکستان نے غیر معمولی معاشی چیلنجوں کا سامنا کیا، لیکن میرا پختہ یقین ہے کہ اگر ہم سب اللہ کے بھروسے اور خلوص نیت کے ساتھ اس ملک کی بہتری کے لیے کاوش کریں تو دوبارہ اپنا فائدہ مقام جلد حاصل پاکستان کر لے گا اور قومی عالم میں نام روشن کرے گا انشاءاللہ۔ تم دیے بات مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔